उस ज़माने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि आसमान के सूरज और चाँद और इसी तरह से 11 सितारे 11 स्टार्स इंक्लूडिंग सन एंड मून, ये सब के सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। जाहिर है ये कहानी आपस में एक ऐसे माने को बता रही थी जो आम आदमी के जहन में नहीं आने वाली थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि खुद नबी, उनके वालिद नबी, तो अब उन्होंने अपने वालिद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ किया कि बाबा, कुरान में यही लफ्ज़ है, या अबती, बाबा, बाबा यानी अब्बा को, बाबा मैंने एक ख्वाब देखा है। ख्वाब ये है कि अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। I have seen that 11 stars including sun and moon doing sajda towards me. I don't know what is the meaning of this dream. Can you please tell me? Can you please express the reason behind this dream? बाबा आप बता सकते हैं कि इस कहानी का लुब्बे लुबाब क्या है? जाहिर है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब का इजहार किया और अभी बचपन का ज़माना है, ख्वाब की ताबीर का इल्म उन्हें दिया जाना है, लेकिन अभी उनको ये हुक्म दिया गया कि इस ख्वाब को अपने वालिद से पूछो। वालिद भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं जो वक्त के अजीम नबी हैं। अपने बाप से और अपने वालिद से जब ख्वाब की ताबीर पूछी तो बाप ने बरजस्ता कहा, ये कहानी अपने भाइयों को मत बताना वरना वो तुम्हारे मौत की साजिशें करने लगेंगे। गोया पता ये चला कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि इस कहानी के पस मंज़र में क्या होने वाला है और इस कहानी की क्या ज़बानी कहानी होने वाली है। बहरहाल आपने नहीं बताया। फिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि आगे चलकर हमने खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताबीर रोया की अजीम तालीम अता फरमाई। ताबीर रोया, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रीम। आपने ख्वाब देखा, ख्वाब कुछ और होगा लेकिन उसका मफहूम और मतलब क्या होगा वो किसी ताबीर रोया यानी ख्वाब की कहानी बताने वालों से पूछनी चाहिए। रब्बे कायनात ने उन्हें इल्म ताबीर अता फरमाया। अब इस कहानी का पस मंजर क्या होता है और कहानी की बात क्या बनती है उसको आप मुलाहजा करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुल 12 भाई, खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई। 11 भाइयों ने आपस में गुफ्तगू की कि यार हमारे अब्बा जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम हमसे जनाबे यूसुफ के मुकाबले में कम मोहब्बत करते हैं और हजरत यूसुफ को हमेशा अपने सीने, दिल, जिगर और आंखों से लगाए रहते हैं। कुछ ऐसा किया जाए, इंटेंशन ये हुआ कुछ ऐसा किया जाए कि यूसुफ को जनाबे याकूब से जुदा कर दिया जाए ताकि ये मोहब्बत जो यूसुफ को मिल रही है वो हमको मिलना शुरू हो जाए। और फिर एक कहानी उन्होंने आपस में तैयार की और कहानी क्या थी कि जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई यूसुफ को हम जंगल में ले जाएं, इनको भी ज़रा जंगल की सैर कराएं, वहाँ वो जाएंगे, हवा खाएंगे, वहाँ की हवा अच्छी होती है, फिज़ा अच्छी होगी, हमारे साथ खेलेंगे कूदेंगे तो जाहिर है इनकी सेहत अच्छी होगी, लिहाजा आप हमें इनके साथ रवाना कर दें और इनको हमें अता कर दें ताकि हम इनको जंगल में ले जाकर इनको खिलाएं, दौड़ाएं और इनके साथ लुत्फ अंदोज़ी करें। जनाबे याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम को चूँकि ताबीर का इल्म हो ही गया था कि 11 सितारे सजदा कर रहे हैं और 11 सितारे ये कौन हैं उनको पता था, और शम्स और कमर यानी सूरज और चाँद इस कहानी में और ताबीर में ख्वाब में कौन है इसका भी इल्म हो गया था। इस वजह से हजरत याकूब ने इब्तिदाअन मना किया, नहीं मेरे बेटे यूसुफ को कहाँ ले जाओगे, अभी ये छोटे हैं, अभी इनकी उम्र जंगल में जाने की नहीं है, हो सकता है कोई तकलीफ इनको पहुंच जाए, नहीं आप लोग जाओ, आप लोग मवेशी और जानवरों को चराओ और इनको यहीं रहने दो। लेकिन बच्चों की तरफ से इसरार, नहीं बाबा आप इनको हमारे साथ भेज दें, आप क्या समझते हैं कि हमारे रहते हुए कोई जानवर इनको तकलीफ दे देगा? अगर ऐसा हुआ तब तो हम बड़े घाटे वाले हैं कि हम अपने भाई को खो दें अपनी निगाहों के सामने, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा जाने ही दें, प्लीज जाने दें, ऐसा ना करें, हम उनसे मोहब्बत करते हैं और आप हमको जनाबी यूसुफ से जुदा कर रहे हैं, जनाबी यूसुफ को हमारे साथ जाने दें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह से तुम कह रहे हो कि यूसुफ तुम्हारी निगाहों में बड़े महबूब हैं, ऐ मेरे बेटो यूसुफ मेरी निगाहों में भी ज्यादा महबूब है, जाओ तुम तो बड़े हो चले जाओ, कम से कम एक बेटा तो मेरी निगाहों के सामने रहे। लेकिन
جب بچوں کا اصرار ہو جائے اور بچے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے تو باپ چاروں ناچار یہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جاؤ لیکن دھیان رکھنا۔ چنانچہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے بھائیوں نے اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب تک یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کی نگاہوں سے دکھتے رہے، ان لوگوں نے یوسف کو اپنے جانور پر بٹھایا، بڑا پیار کیا، چمکارا، ان کے اوپر ہاتھ پھیرا اور لے کر جاتے رہے۔ اور جیسے ہی حضرت یعقوب کی نگاہوں سے جناب یوسف اوجھل ہو گئے، ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو جانور سے گرا کر زمین پر پٹک دیا، اور پٹک دینے کے بعد کہا تمہاری ہی وجہ سے ہم اپنے باپ کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں، آج تم کو پتا چلے گا، آج تمہارا ہم وہ حشر کریں گے کہ تم جان لو گے۔ حضرت یوسف منت سماجت کرتے رہے کہ آپ میرے بھائی ہیں اور آپ نے والد صاحب سے یہ وعدہ لیا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور آپ ہی ایسا کر رہے ہو؟ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے، تم کو اپنے باپ سے جدا کر دیں گے تاکہ باپ کی محبت ہماری طرف بھی اسی طرح سے ہو جائے جس طرح سے تمہاری طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے رہے، پکارتے رہے اور منت سماجت کرتے رہے، لیکن بھائی تھے کہ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور انہوں نے اپنے دوسرے بھائی کو کھو دینا تو گوارا سمجھا، لیکن جناب یوسف کی منت سماجت کو سننا گوارا نہ کیا۔ آپس میں بیٹھ کر یہ گفتگو کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بتائیں بھائی اپنے بھائی کا کس قدر دشمن ہو سکتا ہے، یہ اس کہانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل ہی کر دیتے ہیں، قتل ہی کر دیتے ہیں، نہ رہے گی باس اور نہ بجے گی بانسری، ختم ہو جائے گی کہانی ہے۔ تو کسی دوسرے نے کہا نہیں یار قتل مت کرو، ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ پیچھا بھی چھوٹ جائے اور قتل بھی نہ ہو۔ کیا کیا جائے؟ کہا یہ کرتے ہیں کہ ان کو لے چل کے جنگل کا ایک جو کنواں ہے اسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، دھیرے دھیرے کر کے یہ ختم ہو جائیں گے اور ہماری کہانی بھی نئے سرے سے شروع ہو جائے گی، باپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اسی پر اقرار ہو گیا اور ان لوگوں نے لے جا کر اس کنویں میں، جو کالا کنواں تھا جس میں پانی کے نام پر کھارا پانی تھا اور طرح طرح کے حشرات اور طرح طرح کے جانور بھی اس کنویں کے اندر موجود تھے، کیونکہ اس سے پانی نہیں نکالا جاتا تھا۔ ظاہر ہے جس کنویں سے پانی نہ نکالا جائے تو پھر اس میں طرح طرح کے جانور بسیرا کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ سوچ کر کہ اس میں پھینک دیں، آج نہیں تو کل ان کا معاملہ ختم ہی ہو جائے گا، لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ اللہ کی مشیت کچھ اور ہی کہانی تیار کر رہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کنویں سے اٹھا کر مصر کی بادشاہت کا تاج پہنانے والی ذات کوئی اور نہیں، وہ رب کائنات اور خالق کائنات کی ذات ہے۔ چنانچہ ادھر بھائیوں نے اپنے عزیز بھائی جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، ادھر رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے جبریل امین، یہ سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جلدی سے ایک تخت لو اور میرے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچو، کنویں میں گرنے سے پہلے تخت پر انہیں بٹھا دو اور آرام سے سلیقے سے ان کو عزت و احترام کے ساتھ کنویں میں رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے چند مقامات جہاں پر حضرت جبریل امین کی رفتار کا ذکر کیا گیا کہ حضرت جبریل کی رفتار کتنی ہے، وہاں ایک مقام یہ بھی ذکر کیا گیا جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے جا رہے تھے۔ کنویں کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے؟ آپ اور ہم اگر کنویں میں کوئی ڈھیلا، کنکر، پتھر ڈالے، بمشکل تمام اوپر سے نیچے جانے میں 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ لگے گا۔ کنواں کتنا گہرا ہوتا ہے؟ 3 سیکنڈ کے اندر وہ ڈھیلا یا پتھر پانی میں پہنچ جائے گا۔ 3 سیکنڈ کے اندر حضرت جبریل امین کو حکم ہوتا ہے سدرہ سے نکلو اور جنت کا تخت لو اور پہنچو۔ یوسف کے پانی میں جانے سے پہلے تخت وہاں پر پہنچ جانا چاہیے۔ 3 سیکنڈ سے پہلے حضرت جبریل امین کنویں میں پہنچتے ہیں اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ یار جب ایک فرشتے کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جا رہے ہیں، تو یہ تو پھر فرشتے ہیں۔ فرشتوں سے بڑھ کر بھی اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ نبیوں کا ہے، اور نبیوں میں بھی اگر کسی کا مرتبہ سب سے سوا ہے، سب سے جدا ہے، سب سے عظیم ہے تو وہ کوئی اور نہیں۔ خوش ہو جاؤ سنی مسلمانوں، وہ ہمارے اور آپ کے آقا کا مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے میرے امام نے فرمایا تھا سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا۔ فرمایا تھا خلق یعنی مخلوق، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے عام مخلوق سے اولیاء افضل ہیں، اور اولیاء کرام سے افضل رسول ہیں، اور رسولوں میں سب سے افضل کس کا مرتبہ ہے؟ ہمارے آقا کا مرتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے امام فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ، یہ مقام ہے ہمارے اور آپ کے آقا کا۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر
इधर यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए सैयदना जिब्रील अमीन आ रहे हैं और इस शान से आ रहे हैं कि उनको बिठा रहे हैं, तख्त पर बिठा रहे हैं। लेकिन जरा अंदाजे मोहब्बत तो देखो और अंदाजे खादमियत तो देखो, यहाँ बिठा रहे हैं और मेराज की रात में नबी पाक के अदब में कोई कमी ना आ जाए इस वजह से जानबूझ के उठा भी नहीं रहे। हुजूर सो रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर किसी को उठाना हो आप कहेंगे उठ जाओ। ये भी बड़ों की शान में बेअदबी है कि उनको इस तरह से जगाया जाए। यहाँ पकड़ कर बिठा रहे हैं और यहाँ आने के बाद ये सोचकर कि कहीं अदब में कमी ना आ जाए उठा भी नहीं रहे हैं। इसी से पता चलता है वो मर्तबा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का है और ये अजीम मर्तबा हमारे और आपके आका का है। बहरहाल हुजूर पाक का दंदाने मुबारक जब शहीद हुआ तो हुजूर पाक के दंदाने मुबारक से जो लहू, जो खून का कतरा आने वाला था और गिरने के करीब था, आप सोचें गिरने के करीब था। मैंने गालिबन किसी किताब में पढ़ा कि अभी गिरने के जो कतरा करीब हो, जाहिर है हमारे दांत से जमीन कितनी मसाफत पे है। हम अगर खड़े हो जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 5 फीट, 6 फीट, 7, 8, 9 फीट। 9 फीट से ज्यादा लंबा तो कोई इंसान होता नहीं है। हुजूर पाक की जो फीट की तादाद थी वो यूं बयान की गई है कि आप यूं समझ ले 5 और 7 के दरमियान हुजूर पाक का कद, और ऐसा कि अगर आप तमाम लोगों के दरमियान खड़े हो जाएं तो बड़े बड़े लंबे हजरात भी अगर वहां मौजूद हो तो हुजूर सबसे ज्यादा लंबे नजर आते थे। ये हुजूर की अजमत थी। चाहे जितने लोग नजर आए, जितने भी बड़े बड़े और तवील कद के लोग हों, लेकिन जब हुजूर खड़े हो जाते थे तो उन तवील कद लोगों में, उन लंबे लोगों में भी हुजूर सबसे लंबे नजर आते थे। ये हुजूर का मौजज़ा था। बहरहाल जब इधर खून गिरने लगा था, इसकी मसाफत आप देख लें और ऊपर से लेकर नीचे कुएं की मसाफत आप देख लें, कुएं की गहराई आप देख लें। कुएं की गहराई बहरहाल ज्यादा होती है 5 और 7 फीट के मुकाबले में। वहां गिरने से पहले भी हजरत जिब्रील अमीन पहुंचे और यहां खून का कतरा गिरने से पहले भी सैयदना जिब्रील अमीन पहुंचे। कयास ये कहता है कि दोनों जगह तेजी जरूर है, लेकिन जिस तेजी और रफ्तार का मुजाहरा हुजूर पाक के खून को जमीन पर आने से पहले किया होगा हजरत जिब्रील अमीन ने, बहरहाल ये तेजी यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में जो तेजी है उससे बहरहाल ज्यादा है। तीसरा मकाम, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह किया जाना था, उधर छुरी उठी थी ज़बह करने के लिए। उठने के बाद जो गर्दन पर पड़ने वाली छुरी है उसमें कितनी ताखीर हो सकती है, कितनी दूरी होगी आप समझ लें, ज्यादा से ज्यादा इतना। और आदमी जब किसी को ज़बह करता है तो ज़बह करने के वक्त ऐसे तो नहीं मारता है। ज़बह करने के वक्त बिल्कुल छुरी पहले लेके जाता है, गर्दन पर रखता है और फिर हल्का से उठाता है और फिर ज़बह कर देता है। यहाँ पर देखें तेजी, अभी गर्दन पर रखा नहीं है, रखने के करीब है और अल्लाह का हुक्म होता है फौरन जाओ, दुम्बा लो और हजरत इस्माइल को हटाओ और दुम्बा को लगाओ और हजरत इस्माइल को बचा लो। इस तरह से कुर्बानी मकबूल हो जाएगी। आप कहेंगे कि साहब फिर तो ये तेजी, यहाँ पर जो तेजी है वो और दूसरी तेजियों के मुकाबले में ज्यादा है। मैं कहूंगा उसकी वजह यह है क्यों, सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, हुजूर का नूर हजरत इब्राहिम से मुंतकिल होकर जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम में पहुंच गया था। अब अगर हजरत इस्माइल को बचाया जा रहा है तो इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि नबी का नूर उनके अंदर आ चुका है। गोया यहाँ इस्माइल को भी बचाया जा रहा है और उसी के साथ साथ हुजूर के नूर को भी बचाया जा रहा है। गोया हुजूर के नूर के ज़िम्न में जनाबी इस्माइल को बचाया जा रहा है। फिर अगर तेजी यहाँ है तो वो तेजी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए ही है। अलगरज ये कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठा दिया गया, तख्त पर बिठा दिया गया। आप वहीं तख्त पर बैठे रहे। फरिश्ते ने आकर आपको बशारत दी, ऐ यूसुफ घबराइए नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। आपके भाइयों ने तो आपको तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है, लेकिन आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है। आपके रब ने आपको तर्क नहीं किया है। आपका रब आपकी निगहबानी करने वाला है और मैं अब आपकी खिदमत में आता जाता रहूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की शान देखिए। वो कुआं जिससे कोई पानी नहीं पीता था, एक काफिला उसी इलाके से गुजरा। उनको प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो उन्होंने कहा, यार यहाँ पर कुआं है, यहीं से पानी निकाल लिया जाए। किसी ने कहा उसमें पानी अच्छा नहीं है, खारा पानी है, हम उसको देख चुके हैं, हमारा गुजर यहाँ से पहले हो चुका है, खारा पानी है, इस वजह से यहाँ पानी पीने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा एक बार देख तो लेते हैं। देखने के लिए जब गए और रस्सी और डोल डाला, पानी निकाला तो पानी मीठा है। कहने वाले कुछ भी कहें, मैं तो ये कहता हूं वो पानी उस वक्त तक खारा था जब तक
حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم اس کنویں میں نہیں پہنچے تھے، اور جب قدم کسی نبی کا کنویں میں پہنچ جائے تو پھر پانی کھارا نہیں رہتا ہے، پانی میٹھوں میں میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ وہ پانی جب بندہ پیتا ہے، قافلے والا تو کہتا ہے یار پانی میٹھا ہے، پانی میٹھا ہے، جلدی آؤ سب لوگ اپنا اپنا ڈول لے کے آؤ، پانی نکالو، پانی پیو۔ اللہ اکبر، ادھر پانی پینے کی تیاری ہو رہی ہے اور ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے بلکتے اور آنسو بہاتے، دکھاوٹی نمائشی آنسو بہاتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے اور کہا معاف کیجئے ابا، ہم سے چوک ہو گئی، ہم یوسف کو بچا نہ سکے، یوسف کو ایک بھیڑیا آیا، ہار دیا اور یوسف کو ختم کر دیا۔ یہ یوسف کا کرتا اور قمیص ہے جس پر یوسف کا خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو عجیب سی بات ہے نا، عجیب سا بھیڑیا ہے کہ یوسف کو پھاڑ بھی ڈالا اور یوسف کے قمیص میں پھٹنے کا کوئی نشان بھی نہیں، قمیص میں پھٹنے کا کوئی نشان نہیں ہے، عجیب سی بات ہے۔ اللہ تم کو ہدایت دے، اللہ تم کو ہدایت دے۔ جناب یعقوب علیہ السلام 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، تقریباً 33 سال تک، تقریباً 33 ایئرز حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے، اس خواب کی تعبیر پوری ہونے والی ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا یوسف بغیر اس خواب کی تعبیر پوری کیے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے۔ کہا میرے بیٹو مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرا بیٹا آئے گا، یوسف ضرور آئے گا، میرے آنکھوں کا نور آئے گا، میرے دل کا سرور آئے گا، یوسف ضرور آئے گا۔ وہ کہتے تھے اے بابا، ابا آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی ہے، ابا اب تو سرنڈر ہو جائیے، اب تو ریورس ہو جائیے، اب تو زمانہ گزر گیا اور آپ سالہ سال یوسف کی فراق میں رو رہے ہیں، اب تو ریورس ہو جائیے۔ کہا نہیں، میرا یوسف آئے گا، ضرور آئے گا۔ بہرحال قافلے کے لوگوں نے پانی نکالنا چاہا۔ پہلی مرتبہ تو حضرت یوسف علیہ السلام رسی نہیں پکڑی، لیکن جب دوسری مرتبہ بہت ساری رسیاں ڈالی گئی پانی نکالنے کے لیے تو آپ نے ایک رسی پکڑ لی اور رسی پکڑ کے اسی قافلے کی رسی کے ساتھ قافلے والوں کے ساتھ سامنے اوپر آ گئے، زمین پر آ گئے۔ لوگوں نے دیکھا، حیران ہو گئے، یا بشرا ھذا غلام، یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ ظاہر ہے جوہر کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، سونا پرکھنے کا جس کو ہنر ہو وہی سونا پرکھ سکتا ہے، ورنہ رول گولڈ اور ایسے ہی جو نارمل سونا ہے اس کو ہم کو اور آپ کو دکھا دیا جائے تو ہم کو تو یہی لگے گا جس کے اندر چمک زیادہ ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو سمجھ نہ پائے، انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ بہت اچھا ہے، ہم تجارت والے بندے ہیں، چلو اس بندے کو لے جا کر بیچ دیں گے، لے جا کر انہوں نے مصر کے بازار میں بیچ دیا، اونے پونے میں بیچ دیا کہ کسی طرح سے ہم اس بچوں کو بیچ کر اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، بیچ دیا۔ ادھر وہ بیچ رہے تھے اور ادھر اللہ کی مشیت انہیں ملک مصر کی سلطنت میں جگہ دے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یوسف زلیخا کے گھر پہنچ گئے، اور زلیخا جو ابھی خوبصورت تھی، حسین تھی اور جوان تھی، بادشاہ کی سرائے میں تھی۔ زلیخا نے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایک وہلے کے لیے ان کو قرار نہ آیا، ان کو سکون نہ آیا، اور برائی کا انہوں نے ارادہ کیا اور موقع کی تاک میں رہی، اور ایک وقت یہ موقع آ ہی گیا کہ اپنی خادمہ سے حضرت زلیخا نے کہا یوسف کو میرے حرم میں بھیجو، میرے حجرے میں بھیجو۔ یہ حجرہ جو تقریباً 7 دروازوں کے پیچھے ہوا کرتا تھا، کئی دروازے کھلے تب جا کے وہ سجا سجایا دلہن سا بنایا ہوا وہ کمرہ تھا جس میں زلیخا رہتی تھی۔ اپنی خادمہ سے کہا یوسف کو بھیجا جائے۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے پہلے بادشاہ مصر کے گھر میں آئے تھے اور خادم کی حیثیت سے رکھے گئے تھے، لیکن چاند جیسا چہرہ زلیخا کو اتنا بھایا کہ وہ یوسف کے اوپر دیوانہ ہو گئی۔ بہرحال جناب یوسف علیہ السلام کو 7 کوٹری کے اندر بلا کر برائی کا اظہار کیا گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے برجستہ کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنی عصمت کو لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں پر ہر طرف سے اندھیرا ہو جائے، جہاں پر ہر طرف سے تاریکی ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کا نور ہی انسان کو روشنی عطا فرماتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا میری حفاظت فرما، میری عزت میری عصمت کی حفاظت فرما، اس جوہر کو لٹنے سے بچا لے مولا۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی زلیخا نے قدم بڑھایا کہ جناب یوسف کو اپنے قریب لے لیں، اپنے سینے سے لگا لیں اور اپنی خواہش کی تکمیل کر لیں، جناب یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے کمرے کے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ زلیخا نے کہا کہاں بھاگ کے جاؤ گے، دروازے بند ہیں،
لیکن جب اللہ کی طرف سے حفاظت آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دروازے جن کے اوپر کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، جن کے اوپر تالے بھی لگے ہوئے ہیں، سارے تالے، ساری کنڈیاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دوڑنے کے ساتھ ہی کھلتے جا رہے ہیں اور آپ بھاگتے جا رہے ہیں۔ ایک دروازہ کھلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں دروازہ کھلا۔ جیسے ہی ساتواں دروازہ کھلا، سامنے بادشاہ مصر ہے، بیچ میں جناب یوسف علیہ السلام ہیں، پیچھے زلیخا ہیں، اور جیسے ہی زلیخا نے اپنے شوہر بادشاہ مصر کو دیکھا، فوراً رونے کے انداز میں کہنے لگی، یہ ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے تھے، برائی کا ارادہ کر رہے تھے اور ہم بھاگ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب معاملہ ایسا ہے کہ میں کتنی بھی گواہی دوں کہ میں سچا ہوں اس معاملے میں، لیکن چونکہ مجھے مجرم بنایا گیا ہے، اس وجہ سے میری گواہی اس وقت کام میں نہیں آئے گی۔ کہا اگر بات ایسی ہے تو پھر 7 دروازوں کے گرد میں، دروازے ہیں، دروازے کے گرد میں ایک بچہ، چھوٹا بچہ جس کی عمر ابھی 1 سال سے بھی کم ہے، 1 سال سے بھی کم ہے، اسی بچے سے پوچھ لو سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ بچہ جس کی عمر ابھی کتنی ہے، 1 سال سے بھی کم ہے، اس سے پوچھ لو کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، برائی کا ارادہ کون کر رہا تھا یا کر رہی تھی اور اچھائی کا ارادہ کس کے اندر تھا، اسی بچے سے پوچھ لو۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے، کیا کوئی بچہ بھی گواہی دے سکتا ہے؟ کہا آپ بچے سے پوچھ لیجئے، پھر حق واضح ہو جائے گا۔ آخرکار بچے کو لایا گیا۔ 1 سال کی عمر میں تو بچے بولتے نہیں ہیں، گونگا ابا اماں یہاں تک کہہ سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر یہ کہیں کہ یہ سچا یہ جھوٹا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت آتی ہے تو پھر ہوتا ہے۔ اس بچے کو ماں کے ساتھ بلایا گیا اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے بیٹے بتاؤ کہ اس پورے معاملے میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ تو وہ بچہ جو 1 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، وہ بچہ بولنے لگا اور کہنے لگا، جو کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے یوسف علیہ السلام کا دامن دیکھ لو نا، یوسف علیہ السلام کا دامن دیکھ لو، اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف زبردستی کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی زبردستی کرے گا تو اس کا دامن تو عورت کے سامنے رہے گا، اور اگر عورت جھٹک پٹک کی کوشش کرے گی تو اس کوشش میں آدمی کا دامن آگے سے پھٹے گا۔ بچہ کہتا ہے اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف جھوٹے ہیں، عورت سچی ہے، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یوسف بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے سے ان کی تعاقب میں آ کر ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہی تھی۔ جب دیکھا گیا تو پتا چلا دامن آگے سے نہیں پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت عطا فرمائی گئی اور ایسی گواہی عطا فرمائی گئی جو عام حالات میں قطعی کبھی بھی رونما نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی یہ لوگوں کے سامنے ایسی گواہی آ نہیں سکتی۔ آپ پھر کہیں گے کہ صاحب یہ کیا بات ہے، حضور پاک کی گواہی، حضور پاک کی بات تو سب سے الگ ہے، لیکن یہاں آپ بتا رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بچے کی گواہی۔ میں کہوں گا ہاں، حضور پاک کا مرتبہ یہاں بھی بلند ہے۔ ذرا سنتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ، نبی کے کمالات، نبی کے معجزات، نبی پاک کے محاسن بھی دیکھتے جاؤ۔ یہاں تو بچہ موجود ہے نا، بچے میں بولنے کی صلاحیت ہے نا، چاہے وہ 1 سال کا ہی ہو یا 1 سال کے کم کی عمر کا ہو، گواہی دینے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، ایبیلٹی ہے، بول سکتا ہے اور بولا۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور کمال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور پاک دامنی کی گواہی اس بچے نے دی ہے۔ اب ذرا حضور پاک کی بارگاہ میں آؤ تو میں آپ کو دکھاؤں گا، یہاں بچہ گواہی دے رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور باعزت با کمال ہے، اور حضور پاک کی بارگاہ میں ایک کنکری رکھی گئی، اور وہ کنکری جب حضور پاک کے دستے مبارک میں رکھی گئی تو اس کنکری سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یار جس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے وہ گواہی دے رہا ہے، یہ اور بات ہے، عمر کم ہے، یہ کمال کی بات ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ جس کے اندر بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی پتھر کو بولتے ہوئے سنا ہے؟ لیکن وہ پتھر، وہ کنکری اگر بول رہی ہے تو جناب یوسف کے لیے نہیں بول رہی ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ کے لیے بول رہی ہے، آمنہ کے لال کے لیے بول رہی ہے، حضرت عبداللہ کے راج دلارے کے لیے بول رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بات جب پالنے کی آئی ہے، بات جب گہوارے کی آئی ہے، چھوٹے بچے کی آئی ہے، تو پھر یہاں تو ایک بچہ ہے جس کو یہ طاقت دی جا رہی ہے کہ وہ بولے، تب جا کر جناب یوسف علیہ السلام کی عظمت ثابت ہو۔ اور حضور پاک کی عظمت کا کیا کہنا، جناب سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرے لال کا معاملہ یہ تھا کہ میرا لال جب پالنے میں کھیلتا تھا، میں نے یہ دیکھا میرے لال کی انگلی جدھر جدھر جاتی ہے چاند ادھر ادھر پھر جایا کرتا ہے۔ یار دنیا کے لوگ
اپنے بچوں کے لیے مصنوعی چاند اور ستارے لے آتے ہیں تاکہ بچے خوش ہوں. وہ جو در یتیم ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جن کے والد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا ہے، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ میرے نبی گھبرانے کی بات نہیں ہے. دنیا کے لوگ مصنوعی چاند لے آتے ہوں گے، ستارے لانے کی بات کرتے ہوں گے، لیکن اے نبی ہم آپ کے لیے اس دنیا کے چاند اور ستاروں کو خدمت میں لگا دیتے ہیں. اور حضور پاک کا جس طرف اشارہ ہوتا ہے وہ چاند ادھر ادھر جھکتا جاتا ہے، چاند ادھر ادھر مڑتا جاتا ہے. امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں سے کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اکبر. یہ ہمارے اور آپ کے آقا کا کمال ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ پاک باز ہیں. ظاہر ہے یہ بات کشا کر کے مصر کی عورتوں تک بھی پہنچی اور مصر کی عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ لو زلیخا اپنے غلام اپنے خادم پر فدا ہو گئی ہے. زلیخا نے سوچا کہ ان کو بھی بتایا جائے یہ کوئی عام سا خادم نہیں ہے، بلکہ اس کی حالت یہ ہے کہ میں جب اس کو اپنے سامنے دیکھتی ہوں تو پھر میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی، ہمارے حواس کام نہیں کرتے. آج بھی اگر کسی کو کسی سے دل لگی پیار عشق محبت ہو جائے تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں دکھتا ہے کہ عزت ہوگی بے عزتی ہوگی، کچھ بھی نہیں دکھتا. اس کو اپنا مقصد دکھتا ہے، اپنا ہدف دکھتا ہے کہ ہمیں اپنا گول حاصل کرنا ہے، گول پانا ہے. وہاں بھی ایسے ہوا. جب عورتوں نے کہنا شروع کر دیا تو عورتوں کو چپ کرانے کے لیے حضرت زلیخا نے ایک پارٹی کی اور ایک دعوت کی، اور اس دعوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ساری عورتوں کے بیٹھ جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو بلایا. لیکن بلانے سے پہلے عورتوں کے ہاتھ میں چھری دی اور دوسرے ہاتھ میں نیبو دے دیا کہ جیسے ہی یوسف تمہاری نگاہوں کے سامنے آئیں گے تم یوسف کو دیکھتے رہو گے اور اپنی چھری سے نیبو کاٹتی رہو گے، یہ تمہارا کام ہوگا. عورتیں بیٹھ گئی، تخت لگ گیا اور سج گیا. سب عورتیں بیٹھی. ادھر سے زلیخا نے آواز دیا یوسف آ جاؤ. ادھر سے یوسف بڑی شان کے ساتھ عظمت اور اپنا حسن لے کر جب نکلے ہیں، عورتوں نے دیکھا ہے، عورتیں حواس باختہ ہو گئی، یوسف کو دیکھتے ہوئے دیکھتے رہی اور وہ اپنا کام کرتی رہی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام آئے اور اپنے ہاتھ میں کچھ تشت میں پھل لے کر آئے، رکھا اور واپس ہو گئے. صرف کہہ لیجئے 10 سیکنڈ کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا اور وہ واپس ہو گئے. پھر حضرت زلیخا نے کہا تم نے دیکھ لیا یوسف کو؟ عورتوں نے کہا ہاں ہم نے یوسف کو دیکھا. کہا اب ذرا اپنا ہاتھ بھی دیکھ لو. جب انہوں نے اپنا ہاتھ دیکھا تب انہیں پتا چلا کہ انہوں نے پھل نہیں کاٹا بلکہ یوسف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا ہے. زلیخا نے کہا جس کے 10 سیکنڈ کے حسن کو دیکھ کر تم اس قدر گم ہو گئی کہ تم نے اپنا آپ کھو دیا، اب سوچو جس کو میں صبح و شام دیکھتی ہوں گی تو پھر میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی. یہاں پر میں یہ عرض کر دوں میرے نبی کی شان یہ ہے. کسی نے کہا تھا کہ وہاں پر تو عورتوں نے بلا قصد اپنا ہاتھ کاٹا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، اور یہاں حضور کے واقعے میں بلا قصد نہیں بلکہ قصدن اپنا ہاتھ نہیں کاٹ رہے ہیں. عورتیں نہیں ہیں بلکہ مرد حضرات ہیں جو اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے اور کٹاتے جا رہے ہیں. میرے امام نے فرمایا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کی شان، اور یہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا کی شان. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا. قید میں وہاں 2 قیدی ملے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بتائی گئی، خواب کی تعبیر کی بنیاد پر حضرت یوسف کو رہائی ملی، اور رہائی کے بعد کیسے وہ بادشاہت کے تاج پر آئے وہ انشاءاللہ آپ کو آج بعد نماز عشاء تفسیر کے سیشن میں اگر اللہ نے چاہا تو بتایا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. مولا تعالی جناب یوسف علیہ السلام کی کہانی سے جو بھی دروس اور موعظت ہے مولا ہم سب کو انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا